बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान इस्बा बलोच। नाज़रीन, बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें नाकाम हो रही हैं। सवाल ये है कि पर्दे के पीछे कौन है, चेहरे कब बेनकाब होंगे, और इसी से रिलेटेड काफ़ी अहम मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ इन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए एक सीनियर तजज़ियाकार अब्दुल गनी काकड़ साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। सर, आपका शुक्र है कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बलूचिस्तान में BS का एक और मेंबर दहशतगर्द तंजीम का रुकन साबित हुआ है। फैसल बादीनी दहशतगर्द के हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, BSO फिजार गालिबन अगर आप ये कहना चाह रही हैं, BSO फिजार देखें, ये बलूचिस्तान की जो तलबा तंजीम है, ये तंजीम इससे पहले भी तनाज़ात का शिकार रही है और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिस पर जब वो चीज़ें अनफोल्ड हुई तो उसमें कई मामलात ऐसे थे जो कि मुतनाज़ा करार दिए गए। अब ये लेटेस्ट जो सूरत-ए-हाल सामने आई है जिसमें एक इनके तंजीम से वाबस्ता फैसल बादीनी नामी एक शख्स जो कि दहशतगर्द प्रूफ हुआ है, ये BSO फिजार का एक मेंबर था। और BSO फिजार इसकी जो एफिलिएशन है, ये बताया जाता है कि ये बलूचिस्तान की एक जो कॉम्प्रेस जमात है हमारी नेशनल पार्टी, उसके साथ है। अब इससे पहले भी आपने देखा कि नोशकी में ज़ुबैर बलोच नामी एक दहशतगर्द जो थे, जिनके बारे में इतला थी कि वो एक इनकाउंटर में मारे गए थे। अब उसके बाद इस सूरत-ए-हाल का सामने आना कि फैसल बादीनी नामी ये जो दहशतगर्द है ये मारा गया है और ये एक डॉक्टर बताया जा रहा है और इसका ताल्लुक बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट से आइडेंटिफाई हुआ है। ये उस कार्रवाई में कुछ दिनों पहले वहाँ पे कार्रवाई की थी कलात में, उस कार्रवाई में वो मारे गए थे। तो अब ये जो लोग हैं जो ये दावे करते हैं कि जी बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जाता है या बेगुनाह लोगों के बारे में रियासती जो पॉलिसियाँ हैं वो सामने आ रही हैं। अब इन चीज़ों ने ये तस्दीक की है कि किस तरह सियासत के कवर में, आम एक्टिविटीज़ के कवर में दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो पनप रही हैं। और इसमें मेरे ख्याल में एक चीज़ इसकी भी बहुत ज़रूरत अभी महसूस की जा रही है कि जो सियासी जमातें इस तरह के दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकारी कर रही है, उनको अभी इस हवाले से अपना जो रियल टेक है वो पेश करना होगा, क्योंकि ये मामला जो है ये इस तरह इसको अब हम का शिकार नहीं बनाया जा सकता। और मेरे ख्याल में ये वक्त की अशद ज़रूरत भी है कि नेशनल पार्टी जो कि एक पाकिस्तान की बलूचिस्तान के हवाले से एक अहम तरीन जमात है, और डॉक्टर मालिक बलोच साहब की सियासत हमारे सामने है। उन्होंने हमेशा तामीरी सियासत की है, बलूचिस्तान के हुकूक पे उन्होंने बात की है, लेकिन उनकी तंजीम से अगर उनकी कोई इस तरह के लोगों के साथ अटैचमेंट पाई गई है, BSO फिजार के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं कि ये नेशनल पार्टी से एफिलिएशन रखती है, ये या उनकी एक स्टूडेंट विंग है या उस तरह की स्टूडेंट विंग की तरह ये ऑपरेट कर रही है, तो मेरे ख्याल में इस पर इनका जो मौक़िफ़ है वाज़ेह तौर पे सामने आना चाहिए और नेशनल पार्टी को ये वाज़ेह करना चाहिए कि ये जो लोग हैं इनसे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि नेशनल पार्टी तो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसके लिए काम करती है और दहशतगर्दों का बयानिया उन्होंने कभी प्रमोट नहीं किया। लेकिन अगर इनके सर्कल से भी इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं जो कि ये दावे करते हैं कि जी वो उनके साथ कई इजलासों में शरीक हुए हैं या उनके किसी सर्कल्स में भी वो हिस्सा रहे हैं, तो फिर इस तरह के मामलात में फिर तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में इस पर ये कहना दुरुस्त होगा कि BSO फिजार भी एक ऐसी तंजीम बनती जा रही है जिसके अंदर अब BSO आज़ाद की तरह दहशतगर्द जो है वो पनप रहे हैं और उनकी वहाँ पे एक ब्रीडिंग ग्राउंड जो है वो उनको मिल रहा है। तो इस पे इनको बहुत संजीदगी से ये चीज़ें लेनी होंगी। और BSO फिजार के बारे में अभी तहकीकात हो रही हैं और इतलात ये सामने आई कि इन तहकीकात से कई और चीज़ें भी शायद खुल के सामने आएंगी और मज़ीद भी इनका जो मुतनाज़ा किरदार है वो सामने आएगा। लेकिन ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि एक स्टूडेंट तंजीम के कवर में बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने वाली क़ुव्वतें किस तरह हमारी यूथ को इंगेज कर रही हैं। अब ये जो फैसल बादीनी नामी ये बंदा है, ये बज़ाहिर तो इसका जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है उसे तो ये लगता है कि ये एक तामीरी सोच का हामिल एक लड़का है जिसने कोई शायद एक अच्छे नज़रिए के मुताबिक अपने किरदार जो है वो पेश किया है। लेकिन अब एक दहशतगर्दी के वाक़े में वो मारा जाना और फिर उसकी तस्वीर एक दहशतगर्द तंजीम की जानिब से जारी करना जिसमें उसे ये बताया जाता है कि जी वो उनका एक जो हमलावर थे जो मारे गए उसका वो उस टीम का वो हिस्सा थे, तो ये मेरे ख्याल में कई सवालों को जन्म देती हैं। और हमारी जो कॉम्प्रेस सियासतदान हैं जो हमारी तंजीमों से वाबस्ता हैं उनको मेरे ख्याल में इसमें बिल्कुल का सामने आना होगा और इनको ये दोहरा जो मयार है वो ख़त्म करना होगा, क्योंकि दोहरे मयार से आप मामलात को बिगाड़ सकते हैं
بہتری کی طرف جو ہے نہیں لے جا سکتے. بالکل. اس کے علاوہ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس مزید کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے. ابھی اس وقت پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو ریاستی مشینری ہے وہ ملک کو ان قوتوں سے ان کی جو ایک آپ یہ سمجھا نا کہ نیوٹرلائز کرنے کے لیے ان کی تمام تر جو سازشیں ہیں ان کے لیے کام کر رہی ہے. اور اس وقت بلوچستان میں بھی جو ایک چیز بہت زیادہ اس وقت دیکھنے میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جی یہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں تو ظاہر ہے وہ کام کر رہی تھیں اپنے اقوام کی خوشنودی کے لیے, لیکن ان کی جو سہولت کاری لوگ کر رہے ہیں ان کے سہولت کاروں کے گرد جو ہے گھیرا بہت تنگ کر دیا گیا ہے. مختلف سیاسی جماعتیں بلوچستان میں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جو دہشت گردوں کے بیانیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں یا ان کے سرکلز میں ایسے لوگ جو کہ دہشت گردوں کے لیے بلا وسیع کام کرتے ہیں یا اس طرح ان کے ساتھ ان کے لنک اسٹیبلش ہوئے ہیں, ان کی ایک فہرست جو ہے وہ بنائی گئی ہے. ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ایک فہرست بنائی گئی ہے, اس فہرست میں کئی لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ شاید کلیدی عہدوں پر اس وقت تعینات ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے. تو ابھی وہ ایک پروسیس ہے وہ مکمل ہوگا, اس کے بعد ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہوں گی. اور ابھی یہ چیز واضح ہے کہ جو بھی ریاست کے خلاف کسی بھی پالیسی کا حصہ ہوگا دشمن کے تو انشاءاللہ ان کے خلاف جو ہے نا بھرپور کارروائی کی جائے گی. اور ریاست اپنی ایک ہارڈ اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے وہ اب انشور کرے گی اور ان کو یقینی طور پر ابھی آئندہ یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ ایک طرف آپ سیاسی نظریات کی حمل اپنے جو موقف ہے وہ اس کو واضح کریں گے اور دوسری طرف وہ سہولت کاری کریں گے. اگر یہ سہولت کاری نہ کرتے, اگر یہ سیاسی حلقوں میں اپنے سہولت کار ان کے نہ ہوتے تو شاید آج بلوچستان کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی جتنا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال گمبھیر شکل اختیار کر رہی ہے, جو معاملات ابہام کا شکار بنائے جا رہے ہیں اور دشمنوں کے ایجنڈے کو جو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں وہ صرف دہشت گرد نہیں ہیں, ان کے وہ سہولت کار بھی ہیں جو بلوچستان کے مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں اور ان سیاسی جماعتوں کے کور میں وہ دوہرے معیار کو اپناتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن اب ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ دوہرا معیار اب نہیں چلنے والا. ان کو اب واضح کرنا ہوگا کہ وہ یا تو سیاست کریں یا کل کرائیں دہشت گردوں کا سپورٹ کریں, اور پھر جب وہ دہشت گردوں کی صفوں میں شامل ہو گے باقاعدہ تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی ریاست ان سے ڈیل کس طرح کرتی ہے. پھر ان کو انشاءاللہ یہ جو دوہرا معیار ہے اسے دوبارہ کنٹینیو کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی ڈاڈر میں بلوچ قبائل فتنۃ الہندوستان کے خلاف ڈٹ گئے ہیں. سنا ہے لوگوں نے سرعام دہشت گردوں کو للکارنا شروع کر دیا ہے. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں ڈاڈر ہمارا ایک بڑا اہم علاقہ بھی ہے اور ڈاڈر کے اندر حالیہ دنوں میں ہم نے بہت شورش دیکھی. حالیہ دنوں میں جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان کے جو نام نہاد جو خود کو بڑے بلوچ قوم کے وہ خیرخواہ سمجھتے ہیں, انہوں نے وہاں پہ مختلف علاقوں میں ناکے لگا کے مقامی جو قبائل تھے ان سے انہوں نے بتخوری شروع کی اور انہوں نے مختلف قبائل کو دمکانا شروع کیا. اور اطلاعات یہ سامنے آئی کہ انہوں نے مختلف لوگوں سے وہاں پہ جو خاص کر ہماری جو زرعی زمینیں ہیں وہاں پہ مقامی قبائل کی, انہوں نے ان کا پانی بھی زبردستی بند کیا اور پھر ان سے انہوں نے ڈیمانڈ یہ کی کہ جی آپ ہمیں گندم بھی فراہم کریں گے, ہمیں دیگر لاجسٹک بھی آپ نے فراہم کرنا ہے اور آپ نے سالانہ ہمیں اتنی جو فنڈنگ کرنی ہے تاکہ ہم اپنی ایگزسٹنس بھی کریں. اب دیکھا نا ایک طرف تو وہ ان کو تباہ کر رہے ہیں, دوسری طرف اس تباہی کے لیے بھی ان سے پیسے وہ مانگ رہے ہیں. تو اس میں ہمارے رند قبیلے کے جو قائدین تھے سردار یار محمد رند صاحب, ان کی قیادت میں وہاں پہ ہم نے یہ سنا ہے کہ بڑے زبردست طریقے سے دہشت گردوں کو ایک ٹف ٹائم ملا ہے اور وہاں پہ قبائل گئے ہیں. انہوں نے ان کو باقاعدہ للکارا بھی ہے کہ آپ ہماری زمینوں پر اس طرح کے جو نام نہاد آپ کے عزائم ہیں اس کی تکمیل کے لیے اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ یہ آپ کی بھول ہے. بلوچ قوم آپ کے کسی بھی اس طرح کے مضموم ایجنڈے کا حصہ نہیں بنے گی اور نہیں آپ کو ہم چھوڑیں گے کہ آپ ہماری زمینوں کو, ہماری وہ زمینیں جو کہ آبا و اجداد سے ہماری زمینیں ہیں اور آپ اس ہماری ان زمینوں پہ جس کے پاکستان ہم سے کوئی ٹیکس نہیں وصول کرتا, حکومت نہیں دیتی ٹیکس کسی سے, مقامی زمینیں ہیں مقامی قبائل کی, آپ ہوتے کون ہیں لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے والے. تو یہ قبائل ہیں, انہوں نے یہ للکارا ان لوگوں کو. اور اس کے بعد وہاں پہ صورتحال یہ بنی ہے کہ باقاعدہ جو قبائل ہیں وہ جو ہمارے غیور قبائل ہیں اس علاقے کے وہ نکل آئے, انہوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ آئندہ اگر آپ نے ایسی کوئی کوشش کی تو پھر آپ کو اس سے بہت سخت رسپانس جو ہے ملے گا. تو اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ وہاں پہ یہ دم بھگا کر نکل گئے ہیں, وہاں سے بھاگ گئے ہیں اور اب وہاں پہ ان کے جو عزائم ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں. اور یہ رند قبائل جو ہمارے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں نا, یہ اس علاقے سے لے کر ان کی کلہ تک
پریزنس ہے اور یہ ایک بہت بڑا سرکل ہے. اور یہ اگر یہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اس طرح بلوچستان کے غیور جو قبائل ہیں ان کو یہ ڈرا دھمکا کر اپنے عزائم کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی یہ کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے والی. اور یہ چیزیں بلوچستان کے مقامی لوگوں نے ابھی پروو کر کے دکھائی اور اب لوگ گراؤنڈ پہ نکل آئے ہیں, لوگ میدان میں آ کر للکار رہے ہیں ان کو. اور ڈاڈر والا علاقہ جو ہے نا, یہ ڈاڈر میں مختلف علاقے ایسے ہیں, یہاں پہ انہوں نے حالیہ دنوں میں مختلف ایسے واقعات کیے جن میں انہوں نے یہ کوششیں کی کہ وہ پینک کریٹ کرے, لوگوں کو خوف ہراس کا شکار بنانے کی انہوں نے کوشش کی. ایک طرف ہمارے قبائل للکار رہے ہیں ان کو, دوسری طرف ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ان کو گھیر رہی ہیں. تو انشاءاللہ ان کو بھگنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن کے پاس نہیں ہے, یا تو وہ بھاگیں گے یا انشاءاللہ گرفتار ہوں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ سر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, بلوچستان میں بدامنی میں ملوث دہشت گرد تنظیمیں سیاسی رہنماؤں پر بھی اب دباؤ ڈال رہی ہیں, ان سے فنڈنگ کا مطالبہ کیا ہے, اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے. تحقیقات میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ بلوچستان میں ہمارے کچھ اہم جو سیاسی رہنما ہیں, ان رہنماؤں سے ان دہشت گرد تنظیموں نے اپنے مختلف جو ان کے ٹاؤٹس ہیں ان کے ذریعے انہوں نے پیسے مانگے ہیں. اور اب وہ یہ جو ٹاؤٹس ہیں ان سے وہ انہوں نے فنڈنگ اس لیے مانگی ہے, اس کی وجہ ایک سے سامنے آئی ہے کہ ایک تو یہ چیز کھل کے ہے کہ سامنے آ رہی ہے, وہ پہلے بھی ہم اس پہ بات کرتے رہے ہیں کہ ان کے پاس ابھی گراؤنڈ پہ ایگزسٹنس کے لیے کوئی وہ فنڈنگ ان کو نہیں مل رہی. ان کے جو آقا ہیں خاص کر بھارت اور اسرائیل, وہ ان کو وہ پیسے اس طرح نہیں دے رہے جس طرح پہلے ان کے اوپر وہ خرچ کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ جی آپ نے بڑا اچھا کام بھی کیا ہے. وہ کسی حد تک وہ کرتے بھی تھے, لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے گراؤنڈ پہ کوئی ڈلیور نہیں کیا, یہ صرف پروپیگنڈوں کا سہارا لے رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ جو ان کے آقا ہیں وہ پروپیگنڈوں میں تو ان کو پیسے نہیں دیں گے, تو جو کام وہ پروپیگنڈوں کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے ان کے جو اصل عزائم ہیں وہ سامنے بھی آ رہے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے قبائل ان کو ناکام بنا رہے ہیں, ہمارے قبائلی عمائدین کھل کر میدان میں آئے, ہمارے جو سربراہان ہیں مختلف قبائل کے, انہوں نے کھل کے میدان میں آ کر ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے نا ڈکٹیشن نہ دیں, آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. بلوچستان کے وارث ہم ہیں, بلوچستان کے اصل جو وارث ہیں, بلوچستان کے جو اصل خیر خواہ ہیں وہ ہم لوگ ہیں. آپ ہوتے کون ہیں بھارتی ٹکڑوں پہ یا اسرائیل کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ, یہاں پہ لوگوں کو آپ جو ہے نا یہ لیکچر دیتے ہیں کہ جی آپ یہ کام کریں, آپ وہ کام کریں. تو یہ چیزیں ان کو بھی بہت تکلیف پہنچا رہی ہیں, اسی لیے ان کے پاس اب دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے, انہوں نے یہ چیزیں شروع کی ہیں. اور اب یہ جو مختلف ہمیں اطلاعات ملی کہ انہوں نے مختلف جو سیاسی رہنما ہیں ان سے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمیں پیسے دیں گے. یہ ایک آپ یہ سمجھنا کہ بدخوری انہوں نے شروع کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے تو یہ کچھ لوگوں سے مانگتے رہے پیسے اور ان لوگوں سے انہوں نے ڈیمانڈ پہلے کی تھی, لیکن اب انہوں نے کچھ سیاسی جو قائدین ہیں ان سے انہوں نے یہ پیسے مانگنا شروع کیے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ اراکین اسمبلی بھی ایسے ہیں جن کو بھی جن سے یہ رابطے کی کوشش کی گئی ہے اس طرح کی. لیکن یہ ہے کہ ایک میرے خیال میں ایک اچھا جسچر یہ ہے کہ جن جن حلقوں میں انہوں نے کوشش کی ہے پیسے مانگنے کی, وہاں سے ان کو نو کا رسپانس ملا ہے. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی اور تکلیف ہے, آپ کے کپڑے آپ کے پاس نہیں ہیں, آپ کے جوتے نہیں ہیں, یا آپ کو کوئی اور سسٹم چلانے کے لیے کوئی پیسے چاہیے, تو آپ اسکرین پہ آ کے ایک عام شہری کے طور پہ ہم سے بات کریں, ہم آپ کی ہر بھرپور مدد جو ہے اس کا کرنے کے تیار ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیں اور آپ اس سے اسلحہ خریدیں, آپ اس سے بارود خریدیں, پھر آپ اپنے بلوچ قوم کو تباہ کریں, یہ کبھی نہیں ہونے والا. یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے والا. اور بلوچستان کے لوگوں نے, بلوچستان کے قائدین نے ان کو ایک بہترین رسپانس دیا ہے. انشاءاللہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس طرح کے جب رسپانسز ان کو ملیں گے تو انشاءاللہ یہ ان کو احساس ہوگا کہ اب یہ ان کی دال جو ہے نا یہ نہیں گلنے والی. اور انشاءاللہ ان کو احساس ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ان کو ایک اور سیٹ بیک ملنے والا ہے. اور ایک ہمارے براک ڈیجیٹل کے ناظرین کے لیے ہم ایک اور اس پہ یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کو دیکھنے کو ملے گی, اور بلوچستان کے حوالے سے یہ بڑی خوشخبری ہوگی. اور اس خوشخبری میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ریاست پاکستان بلوچستان کو دشمن کے عزائم سے ناپاک جو ہے, جس طرح وہ پاک کرنے کی کوشش کر رہی ہے, وہ کتنی بہترین اسٹریٹجی حکومت کی. اور اس اسٹریٹجی کے اثرات بھی آپ دیکھیں گے. اور پھر یہ آپ دیکھنے کے انشاءاللہ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ بلوچستان میں جو یہ لہر ہے دہشت گردی کی, اس کو حکومت نے کس دانشمندی کے ساتھ کاؤنٹر کرنے کے لیے پلان مرتب کیا ہے. اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں, مزید اس میں کیا پیش رفت سامنے آئے گا وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. تو یہ چیزیں تسلسل کا حصہ ہیں. انشاءاللہ بہتری کی جانب تمام چیزیں جائیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنے اہم نکات شیئر کیے اور براک ڈیجیٹل کے ناظرین کو ان پہلوؤں سے آگاہ کیا. ناظرین, بلوچستان اب مزید خاموش نہیں رہے گا. دہشت گردوں یا ان کے سہولت کار, ریاست اور عوام دونوں مل کر ان کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ. اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان اسبا بلوچ آج کی پوڈ کاسٹ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.